बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्त बहन भाई और सुनाएं कैसे हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद व हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी आल पर और सहाब पर। जो हमारी पिछली जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने जो है आलम जबरूत तक जो है ये 3 आलम जो है वहाँ तक बात ख़त्म की थी। अब अगले 3 आलम जो हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा अगली जो है वीडियो का आगाज़ है। वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करिए करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सवालात जो है ना वो छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उनके सवालात के जवाब दूँगा, ठीक है। तो बात जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्त बहन भाई और सुनाएं कैसे हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद व हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी आल पर और सहाब पर। जो हमारी पिछली जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने जो है आलम जबरूत तक जो है ये 3 आलम जो है वहाँ तक बात ख़त्म की थी। अब अगले 3 आलम जो हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा अगली जो है वीडियो का आगाज़ है। वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करिए करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सवालात जो है ना वो छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उनके सवालात के जवाब दूँगा, ठीक है। तो बात जो तो टोटल जो है 7 आप ये कह लें कि जिसको हम 7 आसमान बोलते हैं अल्लाह ताला फरमाता है, और 7 आलमीन। अब ये 7 आलमीन भी हैं, 7 अदवार भी हैं, और इसको 7 दिन से भी शुमार किया जाता है कि फ़र्स्ट जो है ना पहले दिन से लेके 7वें दिन तक जो है ये पूरी कायनात की जो है तख्लीक का अमल मुकम्मल हो। तो इसमें मैंने आपको टोटल 7 आलम इसलिए बताए हैं। अब हमारा क्योंकि अगले 3 आलम पहले 3 आलम हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो पहले 3 आलम हैं वो आलम अमर के हैं, जहाँ पे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात और उसके रसूल नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आता है। वहाँ पे किसी की कोई गुंजाइश नहीं। और उसी में तीसरा आलम आलम अरवाह का भी कहलाया जाता है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, आपने पूरी तवज्जो से ध्यान से मेरी बात सुननी है। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो टोटल जो हैं 7 आप ये कह लें कि जिसको हम 7 आसमान बोलते हैं अल्लाह ताला फरमाता है, और 7 आलमीन। अब ये 7 आलमीन भी हैं, 7 अदवार भी हैं, और इसको 7 दिन से भी शुमार किया जाता है कि फ़र्स्ट जो है ना पहले दिन से लेके 7वें दिन तक जो है ये पूरी कायनात की जो है तख्लीक का अमल मुकम्मल हो। तो इसमें मैंने आपको टोटल 7 आलम इसलिए बताए हैं। अब हमारा क्योंकि अगले 3 आलम पहले 3 आलम हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो पहले 3 आलम हैं वो आलम अमर के हैं, जहाँ पे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात और उसके रसूल नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आता है। वहाँ पे किसी की कोई गुंजाइश नहीं। और उसी में तीसरा आलम आलम अरवाह का भी कहलाया जाता है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, आपने पूरी तवज्जो से ध्यान से मेरी बात सुननी है। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले अब मैं आपको टोटल 7 आलमीन के पहले नाम बताऊँगा, फिर 7 आलमीन से कैसे नज़ूल हुआ और कैसे इस आलम अक़लाजे जो मादी दुनिया है आलम नसूत इसमें कैसे दाखिल हुआ। सबसे पहले आलम को कहते हैं आदत, यानी कि आदत का मतलब ये है कि खुदाए बारी ताला की ज़ात सिर्फ वही था और कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, कायनात का तो कोई वजूद ही नहीं था, सिर्फ खुदा की ज़ात थी। और जब उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ वही हदीस कुदसी के हवाले से, तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरा आलम तख्लीक किया जिसको कहते हैं आलम वहदत। और ये आलम कौन सा है? ये आलम वो है जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से दूसरी ज़ात यानी कि अपने से नूर अपने नूर से नूर जुदा किया, जिसको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयत है। ये है दूसरा आलम आलम वहदत।
اب میں آپ کو ٹوٹل 7 عالمین کے پہلے نام بتاؤں گا، پھر 7 عالمین سے کیسے نزول ہوا اور کیسے اس عالم عقل آجے جو مادی دنیا ہے، عالم ناسوت، اس میں کیسے داخل ہوا۔ سب سے پہلے عالم کو کہتے ہیں عادت، یعنی کہ عادت کا مطلب یہ ہے کہ خدائے باری تعالیٰ کی ذات صرف وہی تھا اور کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کائنات کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، صرف خدا کی ذات تھی۔ اور جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وہی حدیث قدسی کے حوالے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عالم تخلیق کیا جس کو کہتے ہیں عالم وحدت۔ اور یہ عالم کون سا ہے؟ یہ عالم وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے دوسری ذات، یعنی کہ اپنے سے نور اپنے نور سے نور جدا کیا، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت ہے۔ یہ ہے دوسرا عالم، عالم وحدت۔ عالم وحدت اب دوسرا عالم ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا، اپنی ذات کا جو نزول ہے وہ دوسرے عالم میں جب نزول کیا، تو وہ دوسرے عالم میں جب آپ نے اپنا آپ ہی جب بدلا، تو دوسرے عالم میں چلے گئے، عالم وحدت میں۔ وہیں پہ بھی خدائی بار تعالیٰ کی ذات جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ کے ظاہر ہوئی۔ اب اللہ نے چاہا کہ ہم دو ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی پہچان جو ہم دونوں کے جو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دوسرے عالمین یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، اس کے نور سے تمام عالمین کے ارواح کو جو ہے نا، وہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کی ارواح کو تخلیق کیا، اسے کہتے ہیں عالم وحدانیت۔ تو یہ 3 عالم تھے، یہ ٹوٹل 3 عالم امر کے ہیں۔ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ خلق جو ہے یہ دنیا جب یہ کائنات خلق ہوئی تو اس کا کوئی وجود۔ عالم وحدت اب دوسرا عالم ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا، اپنی ذات کا جو نزول ہے وہ دوسرے عالم میں جب نزول کیا، تو وہ دوسرے عالم میں جب آپ نے اپنا آپ ہی جب بدلا، تو دوسرے عالم میں چلے گئے، عالم وحدت میں۔ وہیں پہ بھی خدائی بار تعالیٰ کی ذات جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ کے ظاہر ہوئی۔ اب اللہ نے چاہا کہ ہم دو ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی پہچان جو ہم دونوں کے جو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دوسرے عالمین یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، اس کے نور سے تمام عالمین کے ارواح کو جو ہے نا، وہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کی ارواح کو تخلیق کیا، اسے کہتے ہیں عالم وحدانیت۔ تو یہ 3 عالم تھے، یہ ٹوٹل 3 عالم امر کے ہیں۔ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ خلق جو ہے یہ دنیا جب یہ کائنات خلق ہوئی تو اس کا کوئی وجود۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ 3 عالم ہو گئے، اسے یہاں سے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کی جو ہے حد شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ تو یہ لاشعور کے عالم ہیں، یہ تینوں ہی لاشعور کے ہیں۔ اور جب آپ لاشعوری حالت میں جاتے ہیں تو ان میں جا کے آپ کا جو ہے نا، اور جو بندہ سدرۃ المنتہا کو کراس کر جاتا ہے، جو انسان کراس کر جاتا ہے خدائے باری تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور اس کے اولیاء کرام کی مدد سے، تو وہ شخص پھر عذاب۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ 3 عالم ہو گئے، اسے یہاں سے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کی جو ہے حد شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ تو یہ لاشعور کے عالم ہیں، یہ تینوں ہی لاشعور کے ہیں۔ اور جب آپ لاشعوری حالت میں جاتے ہیں تو ان میں جا کے آپ کا جو ہے نا، اور جو بندہ سدرۃ المنتہا کو کراس کر جاتا ہے، جو انسان کراس کر جاتا ہے خدائے باری تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور اس کے اولیاء کرام کی مدد سے، تو وہ شخص پھر عذاب، سزا جزا سب سے جو ہے نا بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ سزا جزا صرف عالم خلق تک ہے، اور عالم خلق تک ہی تماشا ہے۔ یہ جیسے دنیا کا ہمارے آگے تماشا لگا ہے، پھر جنات کی دنیا کا وہ ایک تماشا ہے، پھر آگے ہم چلے جائیں عالم جبروت میں، فرشتوں کی دنیا میں، تو وہ ایک تماشا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 7 عالم ہے دوستو۔ تو اللہ نے کیا کیا، سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدائے باری کی تعالیٰ کی ذات پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تبدیل ہوئی، پھر اس سے وحدانیت میں اللہ نے کیا کیا، عالم ارواح یعنی کہ وحدانیت میں کل سے جز میں آ گیا۔ اب جز میں جب آیا تو اس کے بعد جو 3 عالم تھے، عالم خلق تھے۔ اب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں ظاہر ہوں،
میری پہچان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر اگلے 3 عالم میں جو ہے عالم سزا جزا سب سے جو ہے نا بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ سزا جزا صرف عالم خلق تک ہے، اور عالم خلق تک ہی تماشا ہے۔ یہ جیسے دنیا کا ہمارے آگے تماشا لگا ہے، پھر جنات کی دنیا کا وہ ایک تماشا ہے، پھر آگے ہم چلے جائیں عالم جبروت میں، فرشتوں کی دنیا میں، تو وہ ایک تماشا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 7 عالم ہے دوستو۔ تو اللہ نے کیا کیا، سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدائے باری کی تعالیٰ کی ذات پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تبدیل ہوئی، پھر اس سے وحدانیت میں اللہ نے کیا کیا، عالم ارواح یعنی کہ وحدانیت میں کل سے جز میں آ گیا۔ اب جز میں جب آیا تو اس کے بعد جو 3 عالم تھے، عالم خلق تھے، اب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں ظاہر ہوں، میری پہچان ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر اگلے 3 عالم میں جو ہے عالم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم خلق جو ہے نا اس کے 3 عالم بنائے، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت۔ عالم جبروت میں سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا، لوح محفوظ جو ہے، لوح محفوظ تخلیق کیا، اس میں تمام ارواح کی جو ہے وہ سزا جزا، اس کی تقدیر، اس کی زندگی، اس کی موت، تمام فیصلے اور اس کے جو فارمولہ ہے، اس کی تمام چیزیں جس فارمولے کے تحت اٹھایا جائے گا ہمیں، وہ وہاں پہ تحریر ہو گیا۔ اب علمی طور پر وہاں پہ سارا آپ کا جو ہے بایو ڈاٹا لکھا گیا، اس کو کہتے ہیں عالم جبروت۔ یہ ہے فرشتوں کا زون، الفاظوں کی دنیا، الفاظ یہاں پہ تحریر ہوئے لوہے پہ قلم سے۔ قلم کون تھی؟ قلم حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں کہ جب سے ایک دوات میں سیاہی ہے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم خلق جو ہے نا اس کے 3 عالم بنائے، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت۔ عالم جبروت میں سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا، لوح محفوظ جو ہے، لوح محفوظ تخلیق کیا، اس میں تمام ارواح کی جو ہے وہ سزا جزا، اس کی تقدیر، اس کی زندگی، اس کی موت، تمام فیصلے اور اس کے جو فارمولہ ہے، اس کی تمام چیزیں جس فارمولے کے تحت اٹھایا جائے گا ہمیں، وہ وہاں پہ تحریر ہو گیا۔ اب علمی طور پر وہاں پہ سارا آپ کا جو ہے بایو ڈاٹا لکھا گیا، اس کو کہتے ہیں عالم جبروت۔ یہ ہے فرشتوں کا زون، الفاظوں کی دنیا، الفاظ یہاں پہ تحریر ہوئے لوہے پہ قلم سے۔ قلم کون تھی؟ قلم حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں کہ جب سے ایک دوات میں سیاہی ہے مثال کے طور پر، قلم کیا کرتی ہے، قلم سیاہی سے جب دوات سے سیاہی لیتی ہے، وہ سیاہی دوات اور قلم کے درمیان میں رہتی ہے تو پنہ ہوتی ہے، کسی کو اس کا نہیں علم کہ یہ کیا ہے۔ تو وہاں سے جب اس قلم نے اس سیاہی کو پکڑا اور تختی پر جب الفاظوں کی شکل میں جدا کیا تو پھر وہ ظاہر ہو گیا، اس کی پہچان ہوئی کہ الف ب ت سے الفاظ جدا ہوئے، تو پتہ چلا کہ یہ اس سے پہلے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی، نہ لولاک ہوتا، نہ فلاک ہوتا، اور نہ میری پہچان ہوتی اور نہ آپ کی، تو خلق جو کہہ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مخلوق کے درمیان جو وسیلہ، جو واسطہ ہے، جو ان دونوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی ہستی ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قلم کیا کرتی ہے، قلم سیاہی سے جب دوات سے سیاہی لیتی ہے، وہ سیاہی دوات اور قلم کے درمیان میں رہتی ہے تو پنہ ہوتی ہے، کسی کو اس کا نہیں علم کہ یہ کیا ہے۔ تو وہاں سے جب اس قلم نے اس سیاہی کو پکڑا اور تختی پر جب الفاظوں کی شکل میں جدا کیا تو پھر وہ ظاہر ہو گیا، اس کی پہچان ہوئی کہ الف ب ت سے الفاظ جدا ہوئے، تو پتہ چلا کہ یہ اس سے پہلے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی، نہ لولاک ہوتا، نہ فلاک ہوتا، اور نہ میری پہچان ہوتی اور نہ آپ کی، تو خلق جو کہہ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مخلوق کے درمیان جو وسیلہ، جو واسطہ ہے،
जो इन दोनों के दरमियान राब्ता कायम करने वाली हस्ती है वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अक्ल कुल भी कहा जाता है, अक्ल जुज़ आप ये कह लें कि जो ये जैसे अशिया अलग अलग हो गई, जब मखलूक तख्लीक कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई इंसान, कोई चिड़िया, कोई दीवार, कोई दरख्त, कोई चीज़, ये तमाम मखलूक में कोई दरिया, समंदर, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, ये तमाम कहकशाएँ जो हैं अलग अलग जब अल्लाह ने की तो ये अक्ल जुज़वी में आती हैं। इसी में नफ्सियात आती है और अक्ल कुल में नफ्स बिल्कुल ये होता है कि सब में एक ही दिखाई आपको देगा। अब आपको समझ आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कैसे नज़ूल किया, आप ऊपर से चला। अब आप ये देखें कि वहाँ से अपने आप से तमाम अरवाह को जुदा किया। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह को, वहाँ से फिर उसी से नूर से बाकी तमाम दुनिया की अरवाहें जो है मार्ज़ वजूद में आई। तो उसके बाद जो तख्लीक का अमल, तो अल्लाह ताला ने तख्लीक का अमल जो है ये देखें कि पहले 3 अदवार हो गए आलम अमर के। अब आगे जो 3 अदवार हैं वो हैं आलम खलक के। यहाँ से अब अल्लाह ने ताला की ज़ात ने क्या किया कि उन अरवाह को अब हतमी शक्ल जो है तख्लीक के अमल में लाना था। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसकी फार्मूलेशन की, उन लोगों की तकदीर, उनकी हर चीज़ जो उसके जो है ये देखें कि एक मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसकी आँखें कैसी, नाक कैसा, उसके कान, बाल, उसकी शक्ल सूरत, ये तमाम तहरीर होगी, ये फार्मूला हो गया कहाँ पर, आलम जबरूत पर। जो ये कौन सा है, ये फरिश्तों का ज़ोन है। और सबसे आला और मुक़द्दस जो है जिसको हम कहते हैं कि या अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा, तो ये जो है ये जन्नतुल फ़िरदौस की यहाँ से। तो अल्लाह ताला ने तख्लीक का अमल जो है ये देखें कि पहले 3 अदवार हो गए आलम अमर के। अब आगे जो 3 अदवार हैं वो हैं आलम खलक के। यहाँ से अब अल्लाह ने ताला की ज़ात ने क्या किया कि उन अरवाह को अब हतमी शक्ल जो है तख्लीक के अमल में लाना था। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसकी फार्मूलेशन की, उन लोगों की तकदीर, उनकी हर चीज़ जो उसके जो है ये देखें कि एक मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसकी आँखें कैसी, नाक कैसा, उसके कान, बाल, उसकी शक्ल सूरत, ये तमाम तहरीर होगी, ये फार्मूला हो गया कहाँ पर, आलम जबरूत पर। जो ये कौन सा है, ये फरिश्तों का ज़ोन है। और सबसे आला और मुक़द्दस जो है जिसको हम कहते हैं कि या अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा, तो ये जो है ये जन्नतुल फ़िरदौस की यहाँ से। दोस्तों बात ये है कि अब देखें कि अल्लाह ताला ने अब ये जो है इससे आगे अल्लाह ताला ने अगला जो आलम है, आलम ख़यालात का, जिसमें जो तमाम ये हवाई चीज़ें फ्री जो जिन्नात, परी, देव, चुड़ैल वगैरह जो कुछ भी हैं, ये उनकी इकसाम हैं। तो ये आलम है ख्याल का। तो ये कैसे कह लें कि आपकी लूँ का आलम जो है, लूँ आपने देखी होगी जब लूँ निकलती है तो ये है ख्याली। तो जब ख्याल के आलम में हम आते हैं तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे इंसानों की तस्वीरें जो हैं उनकी जो है आदमी तस्वीरें तख्लीक की, ख्याली तस्वीरें। तो जब ख्याली तस्वीरें तख्लीक का अमल हो गया तो वहाँ पे वही लिबास पहन कर जब इंसान वहाँ पे उतर आया, तो अब वहाँ से आगे सिलसिला शुरू होता है कि इसको हतमी शक्ल देनी है। और इस आलम में दोस्तों बात ये है कि अब देखें कि अल्लाह ताला ने अब ये जो है इससे आगे अल्लाह ताला ने अगला जो आलम है, आलम ख़यालात का, जिसमें जो तमाम ये हवाई चीज़ें फ्री जो जिन्नात, परी, देव, चुड़ैल वगैरह जो कुछ भी हैं, ये उनकी इकसाम हैं। तो ये आलम है ख्याल का। तो ये कैसे कह लें कि आपकी लूँ का आलम जो है, लूँ आपने देखी होगी जब लूँ निकलती है तो ये है ख्याली। तो जब ख्याल के आलम में हम आते हैं तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे इंसानों की तस्वीरें जो हैं उनकी जो है आदमी तस्वीरें तख्लीक की, ख्याली तस्वीरें। तो जब ख्याली तस्वीरें तख्लीक का अमल हो गया तो वहाँ पे वही लिबास पहन कर जब इंसान वहाँ पे उतर आया,
تو اب وہاں سے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو حتمی شکل دینی ہے اور اس عالم میں تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے فارمولہ لیا، فارمولے سے پھر اس کا خیال، اس کی خیالی تصویر بنائی، خیالی تصویر کے بعد اب اللہ نے کیا کیا کہ اس کو ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کو تخلیق کا جب عمل شروع ہوا تو پھر خوراک سے اس کے خون کے لوتھڑے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی شکل کو، وجود کو جو ہے نا تخلیق کیا، اور وہ ظاہری طور پر ایک انسان جو ہے آدم جو ہے وہ دنیا پہ تشریف لے آئے۔ تو یہ مادے سے پھر انسان کی تخلیق ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں عالم جسام میں۔ اب یہ ہو گیا ٹوٹل 6 ادوار کہہ سکتے ہیں، عالم کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو 6 آسمان کہہ سکتے ہیں، یہ ساری ایک ہی ڈیفینیشن ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس میں آ گیا 7واں دن کون سا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہفتے دن سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمادات، نباتات۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے فارمولہ لیا، فارمولے سے پھر اس کا خیال، اس کی خیالی تصویر بنائی، خیالی تصویر کے بعد اب اللہ نے کیا کیا کہ اس کو ماں کے پیٹ میں جو ہے اس کو تخلیق کا جب عمل شروع ہوا تو پھر خوراک سے اس کے خون کے لوتھڑے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی شکل کو، وجود کو جو ہے نا تخلیق کیا، اور وہ ظاہری طور پر ایک انسان جو ہے آدم جو ہے وہ دنیا پہ تشریف لے آئے۔ تو یہ مادے سے پھر انسان کی تخلیق ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں عالم جسام میں۔ اب یہ ہو گیا ٹوٹل 6 ادوار کہہ سکتے ہیں، عالم کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو 6 آسمان کہہ سکتے ہیں، یہ ساری ایک ہی ڈیفینیشن ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس میں آ گیا 7واں دن کون سا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہفتے دن سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمادات، نباتات۔ اب جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، انسان۔ تو یہ بھی یہ دیکھیں کہ قسم ہے کہ اسی سے سارے وجود میں ساری مخلوق آتی ہے۔ تو 7ویں دن میں جب یہ تمام مخلوق تخلیق ہو گئی، انسان بن گیا، آدم آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب جو اپنی روح ہے وہ آدم میں جمع ہوگی۔ آدم کل مخلوق کی جمع ہے، یہ تمام کائنات اسی آدم کے اندر پنہا ہے، بند ہے۔ تو یہ مجموعہ جو ہے اس کائنات کا وہ ہے آدم۔ اسی وجہ سے اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صورت پہ آدم کو پیدا کیا، اسی وجہ سے۔ تو پھر 7ویں جمعے والے دن جمع والے، جس کو جمعہ کہتے ہیں، جمع یہ بیسک جمع کا لفظ ہے، تو اسے جمعہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب پر استوا کر دیا۔ اب جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، انسان۔ تو یہ بھی یہ دیکھیں کہ قسم ہے کہ اسی سے سارے وجود میں ساری مخلوق آتی ہے۔ تو 7ویں دن میں جب یہ تمام مخلوق تخلیق ہو گئی، انسان بن گیا، آدم آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب جو اپنی روح ہے وہ آدم میں جمع ہوگی۔ آدم کل مخلوق کی جمع ہے، یہ تمام کائنات اسی آدم کے اندر پنہا ہے، بند ہے۔ تو یہ مجموعہ جو ہے اس کائنات کا وہ ہے آدم۔ اسی وجہ سے اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صورت پہ آدم کو پیدا کیا، اسی وجہ سے۔ تو پھر 7ویں جمعے والے دن جمع والے، جس کو جمعہ کہتے ہیں، جمع یہ بیسک جمع کا لفظ ہے، تو اسے جمعہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب پر استوا کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 7ویں دن پر یہ تمام کائنات کمپلیٹ ہوگی۔ کس وجہ سے کمپلیٹ ہوگی؟ جس دن خدا باری تعالیٰ نے اس سے پہلے تمام پہاڑوں پر اپنی امانت اتارنے کی جو ہے وہ جب فرمایا تو ہر چیز نے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر میں یہ کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے قلب پر استوا کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے قلب پر استوا ہوگی، کیونکہ قلب مومنین کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہلاتا ہے۔ تو اب یہ دوستو آپ کو سمجھ آ گئی کہ 7 عالم یہی وہ 7 چکر ہیں جو ہم خانہ کعبہ کے جو ہے نا طواف کرتے ہیں، کہ کیوں کہ یہ 7 چکر جو ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم پہلے چکر سے یہ دیکھیں عالم وحدت سے چلے، خدا باری تعالیٰ سے نکلے،
پھر دوسرے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور میں تک جو ہے نزول۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 7ویں دن پر یہ تمام کائنات کمپلیٹ ہوگی۔ کس وجہ سے کمپلیٹ ہوگی؟ جس دن خدائے باری تعالیٰ نے اس سے پہلے تمام پہاڑوں پر اپنی امانت اتارنے کی جو ہے وہ جب فرمایا تو ہر چیز نے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر میں یہ کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اب 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے قلب پر استوا کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے قلب پر استوا ہوگی، کیونکہ قلب مومنین کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہلاتا ہے۔ تو اب یہ دوستو آپ کو سمجھ آ گئی کہ 7 عالم یہی وہ 7 چکر ہیں جو ہم خانہ کعبہ کے جو ہے نا طواف کرتے ہیں، کہ کیوں کہ یہ 7 چکر جو ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم پہلے چکر سے یہ دیکھیں عالم وحدت سے چلے، خدائے باری تعالیٰ سے نکلے، پھر دوسرے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور میں تک جو ہے نزول، پھر وہاں سے ہم نے عالم جو ہے دوسرا ارواح میں نزول کیا وحدانیت میں، پھر وحدانیت سے جو ہے ہم نے وہی لباس اتارا اور اگلے لباس پہنا روح نے، اور وہ آ گئی عالم جبروت پر۔ ہم وہاں پہ انسان جو ہے فرشتوں کی شکل میں الفاظوں کی صورت میں آ گئے، وہاں پہ فارمولیشن کی صورت میں آ گئے، عقل کل جو ہے عقل جہاں پہ ہے وہاں پہ آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں سے اللہ نے پھر تخلیق آمد، تو پھر ہم عالم خیال میں آ گئے، عالم خیال سے نزول کر کے پھر اسی دنیا میں جو ظاہر ہوئے، تو یہ عالم اجسام ہے، مادی دنیا میں ہم جو ہے نا ظاہر ہو گئے۔ یہ تھی وہ 6 عالم، اور 7واں تھا کہ خدائے باری تعالیٰ کی ذات وہی وہاں سے نزول کرتی کرتی اسی جو ہے مجسمے کے اندر آ کر استوا ہو گئی۔ تو یہ ٹوٹل عالمین کے جو میں نے آپ کو بتا دیے 7 تھے۔ ہر عالم کو جو ہے وہ عالم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ 7 وہ آسمان ہیں، یہی وہ 7 ہے۔ پھر وہاں سے ہم نے عالم جو ہے دوسرا ارواح میں نزول کیا وحدانیت میں، پھر وحدانیت سے جو ہے ہم نے وہی لباس اتارا اور اگلے لباس پہنا روح نے، اور وہ آ گئی عالم جبروت پر۔ ہم وہاں پہ انسان جو ہے فرشتوں کی شکل میں الفاظوں کی صورت میں آ گئے، وہاں پہ فارمولیشن کی صورت میں آ گئے، عقل کل جو ہے عقل جہاں پہ ہے وہاں پہ آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں سے اللہ نے پھر تخلیق آمد، تو پھر ہم عالم خیال میں آ گئے، عالم خیال سے نزول کر کے پھر اسی دنیا میں جو ظاہر ہوئے، تو یہ عالم اجسام ہے، مادی دنیا میں ہم جو ہے نا ظاہر ہو گئے۔ یہ تھی وہ 6 عالم، اور 7واں تھا کہ خدائے باری تعالیٰ کی ذات وہی وہاں سے نزول کرتی کرتی اسی جو ہے مجسمے کے اندر آ کر استوا ہو گئی۔ تو یہ ٹوٹل عالمین کے جو میں نے آپ کو بتا دیے 7 تھے۔ ہر عالم کو جو ہے وہ عالم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ 7 وہ آسمان ہیں، یہی وہ 7 ہے۔ پھر وہاں سے ہم نے عالم جو ہے دوسرا ارواح میں نزول کیا وحدانیت میں، پھر وحدانیت سے جو ہے ہم نے وہی لباس اتارا اور اگلے لباس پہنا روح نے، اور وہ آ گئی عالم جبروت پر۔ ہم وہاں پہ انسان جو ہے فرشتوں کی شکل میں الفاظوں کی صورت میں آ گئے، وہاں پہ فارمولیشن کی صورت میں آ گئے، عقل کل جو ہے عقل جہاں پہ ہے وہاں پہ آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں سے اللہ نے پھر تخلیق آمد، تو پھر ہم عالم خیال میں آ گئے، عالم خیال سے نزول کر کے پھر اسی دنیا میں جو ظاہر ہوئے، تو یہ عالم اجسام ہے، مادی دنیا میں ہم جو ہے نا ظاہر ہو گئے۔ یہ تھی وہ 6 عالم، اور 7واں تھا کہ خدائے باری تعالیٰ کی ذات وہی وہاں سے نزول کرتی کرتی اسی جو ہے مجسمے کے اندر آ کر استوا ہو گئی۔ تو یہ ٹوٹل عالمین کے جو میں نے آپ کو بتا دیے 7 تھے۔ ہر عالم کو جو ہے وہ عالم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ 7 وہ آسمان ہیں، یہی وہ 7 ہے۔ تو دوستو اب یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ بھی گئی ہوگی۔ اگر کسی بندے کو کوئی کنفیوژن ہے، کسی سوال کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ کمنٹ میں مجھے ضرور اس کا سوال کا جو ہے سوال کر سکتا ہے، میں اس کو جواب دوں گا۔ تو دوستو یہ تھے وہ 7 عالم، یہی وہ 7 چکر ہیں، اسی وجہ سے 7 دن، اسی وجہ سے 7 آسمان، اسی وجہ سے 7 زمین، اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دنوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کو اب بالکل یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ابھی ہم اسی وجہ سے جو سرکل ہے کہ لوٹ جا، جب انسان مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف سے۔ تو اب کیسے لوٹیں گے؟ یہ مرکز میں آ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو انسانی جو مشینری اللہ تعالیٰ نے جسم کی مشین دی ہے، اسی سے آپ نے کام لینا ہے کمپیوٹر جیسا، اور اپنے دماغ سے اپنے وہ جو ہے نا کوڈ ورڈ کھولتے ہوئے
آپ نے وہ اسی طرح نزول جو اب کیا ہے، تو اب اوپر آپ نے جو ہے نا اسی طرح۔ تو دوستو اب یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ بھی گئی ہوگی۔ اگر کسی بندے کو کوئی کنفیوژن ہے، کسی سوال کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ کمنٹ میں مجھے ضرور اس کا سوال کا جواب جو سوال کر سکتا ہے، میں اس کو جواب دوں گا۔ تو دوستو یہ تھے وہ 7 عالم، یہی وہ 7 چکر ہیں، اسی وجہ سے 7 دن، اسی وجہ سے 7 آسمان، اسی وجہ سے 7 زمین، اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دنوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کو اب بالکل یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ابھی ہم اچھا اسی وجہ سے جو سرکل ہے کہ لوٹ جا، جب وہ انسان مرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف سے۔ تو اب کیسے لوٹیں گے؟ یہ مرکز میں آ کر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو انسانی جو مشینری اللہ تعالیٰ نے جسم کی مشین دی ہے، اسی سے آپ نے کام لینا ہے کمپیوٹر جیسا، اور اپنے دماغ سے اپنے وہ جو ہے نا کوڈ ورڈ کھولتے ہوئے آپ نے وہ اسی طرح نزول جو اب کیا ہے، تو اب اوپر آپ نے جو ہے نا اسی طرح عروج کرنا ہے۔ اب پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ ہم مرنے کے بعد داخل ہو جاتے ہیں عالم مثال میں، خواب میں۔ زیادہ تر لوگ اسی عالم میں رہتے ہیں، بلکہ دنیا کے عالم میں بڑھ کے جنہوں نے دنیا سے محبت کی، دنیا کی زینت کو اپنایا، وہ لوگ تو یہیں کے رہ گئے۔ اب جو عامل ہوتے ہیں ان کی کوڈ ورڈنگ کی جو کہ رسائی جنات تک ہوتی ہے، تو وہ اس عالم میں جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب جنہوں نے لوح محفوظ تک رسائی کر لی اصل، یہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ غوث قطب کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ لوگوں کی تقدیر وہاں پہ وہ جو ایک یہ کہہ لیں کہ لوح محفوظ تک ان کی رسائی ہوتی، تو وہ فرشتوں کے زون تک چلے جاتے ہیں، جنت الفردوس تک۔ تو وہاں سے آگے جو مقام ہے وہ ہے فقیر کا، عاشقین کا، صادقین کا، کیونکہ وہاں تک صادقین کی رسائی عالم کو عروج کرنا ہے۔ اب پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ ہم مرنے کے بعد داخل ہو جاتے ہیں عالم مثال میں، خواب میں۔ زیادہ تر لوگ اسی عالم میں رہتے ہیں، بلکہ دنیا کے عالم میں بڑھ کے جنہوں نے دنیا سے محبت کی، دنیا کی زینت کو اپنایا، وہ لوگ تو یہیں کے رہ گئے۔ اب جو عامل ہوتے ہیں ان کی کوڈ ورڈنگ کی جو کہ رسائی جنات تک ہوتی ہے، تو وہ اس عالم میں جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب جنہوں نے لوح محفوظ تک رسائی کر لی اصل، یہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ غوث قطب کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ لوگوں کی تقدیر وہاں پہ وہ جو ایک یہ کہہ لیں کہ لوح محفوظ تک ان کی رسائی ہوتی، تو وہ فرشتوں کے زون تک چلے جاتے ہیں، جنت الفردوس تک۔ تو وہاں سے آگے جو مقام ہے وہ ہے فقیر کا، عاشقین کا، صادقین کا، کیونکہ وہاں تک صادقین کی رسائی عالم